खुदावंद यीशुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब उसके 22वें बाब को सीख रहे हैं। उस सिलसिले की आज दूसरी किस्त है। राजों की किताब सेकंड किंग्स 22nd चैप्टर उसका, उस सिलसिले की सेकंड एपिसोड। अजीजों, हमने यूसिया के हवाले से इस चैप्टर में बाब में सीखना शुरू किया और मैंने आपको बताया कल कि यूसिया जो है उसका जिक्र उसके नाम के हवाले से प्रोफेसी नबूवत पहले सलातीन के 13वें बाब में फर्स्ट किंग्स चैप्टर 13 में की गई थी। नाम लेकर यूसिया बादशाह का प्रोफेसी की गई थी जो बयान पूरी होती है। और हमने इस हवाले से खुदावंद के कलाम की ऑथेंटिसिटी को, खुदावंद के कलाम की इज्जत को सीखा कि किस तरह खुदावंद अपने अल्फाज की जो उसके बंदों के मुंह से निकलते हैं कदर करता है, उनको पूरा करता है। हम यूसिया बादशाह के किरदार के हवाले से सीखते जाएंगे, लेकिन मनस्सी के हवाले से जो इसका दादा था और जिसके हवाले से लिखा था कि वो यहूदा के बादशाहों में सबसे बदकिरदार था, मैंने कल आपको मुख्तसरन बताया कि अपनी सल्तनत के आखिरी कुछ अयाम में, कुछ आखिरी सालों में वो एक बेहतर रिफॉर्म्ड बादशाह बन गया, क्योंकि उसने वो तजलील उठाई, उसने वो जिल्लत उठाई कि जब वो असीर होकर शाह असूर के हाथों बाबल को पहुंचाया गया। और इसके हवाले से रेलिवेंट रेफरेंस मैंने आपको दिया, हवाला दिया दूसरी तवारीख की किताब का और उसके 33वें बाब का, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 का। फिर एक दुआ के हवाले से हमने पढ़ा कि मनस्सी ने वो दुआ की जिस पर खुदावंद ने उस पर रहम किया, फजल किया और इस बदकिरदार तरीन बादशाह को भी ये मौका दिया कि वो अपने आप को आजिज, हम्बल, खाकसार कर ले, खुदावंद के साथ अलाइन कर ले, जो ये अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में करता है। उस दुआ के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि वो कलाम का, बाइबल मुकद्दस की अपेंडिक्स का यानी रेफरेंस नोट्स का हिस्सा थी, लेकिन बाद में उसको एक्सपंज कर दिया गया, निकाल दिया गया जब रिफॉर्म्स होती हैं, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स यानी तरक्की पसंद रिफॉर्म्स होती हैं, और उनमें एक शख्स का नाम सर फहरिस्त है जिसको मार्टिन लूथर कहते हैं। मार्टिन लूथर ने बेसिकली कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, लेकिन जहां उसकी बहुत सी बातें ठीक थी वहां उसकी शख्सियत का ये पहलू बहुत हद तक गलत था और कलाम के मुनाफी था, अगेंस्ट था, खिलाफ था कि वो एंटी सेमिटिक था, यानी वो खुदावंद के लोगों, यहूदा के लोगों, इसराइल के लोगों के बरखिलाफ था। और वो चाहता था कि मसीहत एक मजहब के तौर पर इसराइल और यहूदा की जो हिस्ट्री है उससे बिल्कुल अलग थलग हो जाए। उसी शख्स मार्टिन लूथर की टीचिंग्स, तहकीक का हवाला बनाकर हिटलर जैसे जालिम डिक्टेटर ने, हाकिम ने दुनिया को फतह करने का, दुनिया को ज़ेर करने का प्लान बनाया। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि वो यहूदियों के बहुत ख़िलाफ़ था, जिसके हवाले से हमें हॉलोकॉस्ट का पता चलता है कि जहाँ कहीं उसे अपनी ममलिकत में, अपनी ग्रेटर किंगडम में यहूदी लोग, इब्रानी लोग मिलते थे, वो उनको कत्ल करवा देता था, बड़े बेहिमाना तरीके से, बड़े वायलेंट तरीके से, सर के पीछे गोलियां मार के, गैस चेम्बर्स में हजारों लाखों को एक जगह पर बंद करके, बच्चे, बूढ़े, जवान, उसने कमोबेश 60 लाख यहूदी लोगों को, इसराइली लोगों को मरवाया, कत्ल किया। बल्कि कहा जाता है कि ये एक मोहतात अंदाजा है, दिस इज जस्ट अ रफ एस्टिमेट, कि उसने 6 मिलियन ज्यूज को कत्ल करवाया। दर हकीकत उसने इससे कहीं ज्यादा लोगों को कत्ल करवाया। उसके इस कत्लो आम की वजह से, उसके इस दुनिया को ज़ेर करने के ख्याल की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, दूसरी जंग अजीम हुई। अगरचे ये मौजू, ये टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन मुझे अपना फोकस जो है, मुझे अपना ध्यान, अपना मौजू जो है वो रेफरेंस, वो दुआ बनाना है जो मनस्सी ने की। अपॉक्रिफा की किताबों के हवाले से, जिनके बारे में मैंने आपको बड़ी मुख्तसर ब्रीफली कल बताया कि जो कलाम मुकद्दस का हिस्सा थी, इल्हाम के तौर पर नहीं लेकिन अपेंडिक्स या इंफॉर्मेशन के हवाले से उनको जो एक्सपंज कर दिया गया, मैं उस ख्याल से बिल्कुल अग्री नहीं करता, उस सोच से, उस नज़रिया से अग्री नहीं करता।
خداوند کا شکر ہے کہ یہ کتابیں موجود ہیں جو ہماری سمجھ کو، ہماری انفارمیشن کو بہتر بناتی ہیں ان تمام ٹائم پیریڈز کے حوالے سے جہاں پر ہمیں الہامی کتابیں نہیں ملتی، خاص طور پر جیسے ملاکی سے متی تک جو ایک 400 سالوں کا گیپ ہے، وہاں پر کئی خوبصورت تاریخی کتابیں ہیں جنہیں یہ اپوکرفا کی کتابیں کہا جاتا ہے، اور ان سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے حالات اور واقعات اور کلچر اور خداوند کی جو ڈیوائن پیٹرنز ہیں، نمونے ہیں، ماڈلز ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کو سیکھنے کے حوالے سے۔ سو منسی کی دعا جو کہ ہر اس شخص کے لیے جو کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنے حالات کے ساتھ ساتھ اپنی حالت کو بھی بدلنا چاہتا ہے، خداوند کے آگے خاکسار بننے کے لیے تیار ہے، عزیزو وہ دعا جیسے میں نے کل کہا تھا کہ میں اس کا اردو یا ہندی ترجمہ آپ کے لیے آج پیش کروں گا، وہ دعا جو سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 33 میں جس کا ریفرنس ہے دوسری تواریخ کی کتاب اس کا 33واں باب، عزیزو کچھ اس طرح سے ہے۔ اے قادر مطلق خدا، ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور ان کی راست باز اولاد کے خدا، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو بنایا، اور جو کچھ سمندروں میں ہے وہ تیرے ہی حکم سے بنا ہے۔ تو جس نے گہراؤں کو بند کیا اور جس کے خوف سے، پاک خوف سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے لوگ اس کی حضوری میں آتے ہیں، اس لیے کہ تیری رحمت کے وعدے بے پایاں اور بے حساب ہیں، کیونکہ تو ایک رحم کرنے والا، صبر کرنے والا اور معاف کرنے والا خدا ہے۔ سو تو اے خداوند اپنے اس بے تحاشا رحمت کی کثرت کے موافق گناہ گاروں کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر، تو جو بے شک ایک رائچس جج ہے، راست باز منصف ہے، مجھے معافی کا موقع دے، اگرچہ میرے گناہ، میری خطائیں ساحل سمندر پر موجود ریت کے ذروں سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ میری خطائیں، میری تقصیریں، میرے گناہ بڑھتے ہی گئے اور میں اس لائق نہیں کہ میں تیری رحمت کو، تیرے آسمان کو اپنی برائیوں، اپنی خطاؤں کی وجہ سے دیکھ سکوں، کیونکہ میں جھکا ہوا ہوں، میرا سر ان بیڑیوں کی وجہ سے، ان زنجیروں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا جو مجھ پر باندھ دی گئی ہیں۔ بے شک تیرا قہر مجھ پر نازل ہوا اور میں اس کے لائق تھا، کیونکہ میں نے اس میراث کو، اس نجات کو جو مجھے میرے خاندان کی طرف سے ملی، حقیر جانا۔ میں نے تیرے آئین اور احکام کو حقیر جانا، میں نے تیرے احکام کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور میں نے مکروہات، برائیاں، آئیڈلز، بت بنائے۔ پر اے خداوند میں اپنے گھٹنوں کے ساتھ اپنے دل کو بھی جھکا دیتا ہوں، تیری رحمت مانگتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں۔ میں نے گناہ کیا ہے اے خداوند، میں نے گناہ کیا ہے اور میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے اور مجھے پورا تباہ نہ کر دے، مجھ پر غصہ نہ ہو اور مجھے پاتال میں نہ دھکیل، کیونکہ تو میرا خدا ہے، تو ان سب کا خدا ہے جو تجھ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، سچے دل سے، عاجزی سے، انکساری سے۔ اے خداوند میں تیری خوشنودی، میں تیری برکت کو، میں تیری اچھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں اپنی معافی میں، تاکہ میں اپنی زندگی کے باقی ایام میں تیری ہی پرستش کروں، تیری ہی تعریف کروں، کیونکہ جلال اور قدرت ہمیشہ تیرے ہی لیے ہیں۔ آمین۔ عزیزو کیسی ہی خوبصورت یہ دعا ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے کہ اگر ہم بھی عاجزی سے، حلیمی سے اور سچائی کے ساتھ، عزیزو ہم دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خدا کے سامنے معافی نہیں مانگ سکتے، ہمیں سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ خداوند سے معافی کا طلبگار ہونا ہے، تو بے شک وہ نہ صرف ہمیں معاف کرے گا بلکہ ہمیں دوسرا موقع بھی دے گا۔ عزیزو یہ دعا
ایک اور پیٹرن کو، ایک اور نبوت کو بھی ضرور پورا کرے گی کہ جس وقت اسرائیل، وہ اسرائیل جو خداوند یسوع المسیح کو ابھی تک خدا کا چنا ہوا ممسوح نہیں مانتا، جب وہ بھی اپنی برائیوں کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا ہوگا، تو وہ بھی جب اپنے آپ کو عاجز اور حلیم اور انکساری سے کام لے گا، تو بے شک خداوند اس کو بھی موقع دے گا کہ وہ جو اصلی زیتون ہے، جڑ کی وجہ سے، یسوع کی وجہ سے قوت پائے، جیسا رومیو کے 11ویں باب میں لکھا ہے۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، کیوں؟ تاکہ غیر قومیں، جینٹائلز کا شمار پورا ہو سکے، اس کے بعد وہ حصہ بھی خداوند کو قبول کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، منسی کی دعا جو اگرچہ ایک چھوٹا سا ڈی ٹور تھا 22ویں باب سے، یعنی کہ 22ویں باب دوسری سلاطین جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ 21ویں باب کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے، اور پھر آج ہم جب یوسیہ کے حوالے سے مزید سیکھیں گے تو یہ اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گی کہ اس وقت قوم کا موڈ، ان کا ذہنی رجحان کیا تھا، اس لیے کہ کانٹیکسٹ یہ ہے، اس وقت کا سین جو سٹیج پر ہے، یعنی جو اس وقت کے حالات اور واقعات ہیں، وہ یہ ہیں کہ منسی چونکہ اسور میں گرفتار ہو کر گیا، واپس تو آ گیا، ذاتی حیثیت میں خداوند نے اس کو معاف بھی کر دیا، اس پر فضل بھی ہو گیا، لیکن وہ اسور کی طرف سے اب اپنے ہی ملک میں، یہودا میں ایک گورنر کے طور پر ان کی راکھی، ان کے انٹرسٹس کی، ان کے مفادات کی نگہبانی کرنے کے طور پر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن منسی کے مرنے کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے ورلڈ سٹیج کی، دنیا کے حوالے سے، وہ تھوڑی سی تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم 21واں باب پڑھ رہے تھے 21st چیپٹر آف سیکنڈ کنگز، کہ بابل جو اس وقت ایک بڑی قوت نہیں تھی، آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا تھا اسور کے مقابلے پہ، اسیریا کے مقابلے پہ، اور اب وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سو گولڈن ایج آف اسیریا ہیز پاسڈ اوے، اور جو اسور کا یعنی اسیریا کا کنٹرول ہے، ایون یہودا تو چھوڑیں، اسرائیل جو کہ ناردرن کنگڈم تھی اس کے اوپر، جہاں پر انہوں نے دوسری قوموں سے آ کر لوگ بسا دیے تھے، سامری جنہیں کہا جاتا ہے، جو کہ اسرائیلی نہ بن سکے لیکن سامریا کے شہر میں بسنے کی وجہ سے سامری کہلائے، اس جگہ پر بھی ان کا کنٹرول کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یوسیہ جب اپنی ریفارمز کرے گا، جو کلام مقدس کے مطابق، خداوند کی شریعت اور خداوند کی توریت کے مطابق بہتری لانے کی کوشش کرے گا، وہ یہودا سے باہر جا کر اسرائیل میں، ناردرن کنگڈم میں، سابقہ ناردرن کنگڈم میں بھی کوشش کرے گا کہ خداوند کے کلام کے حوالے سے بہتر تبدیلی لا سکے۔ سو یوسیہ جب 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنتا ہے یہودا کی سلطنت کا، مملکت کا، تو عزیزو یہ کو ریجنسی نہیں ہے جیسے اس کے دادے نے، یعنی منسی نے حزقیہ کے ساتھ کو ریجنسی کی، 10 سال چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گیا، لیکن پورا بادشاہ نہیں تھا، اس کا باپ بھی بادشاہ تھا۔ لیکن یہاں پر یوسیہ ویسا بادشاہ نہیں ہے، اس نے کو ریجنسی نہیں کی، اس نے مل کے حکومت نہیں کی، کیونکہ اس کا باپ جو امون تھا، برا بادشاہ تھا، اس کو تو لوگوں نے پہلے ہی قتل کر دیا ہوا تھا۔ سو یہ 8 سال کی عمر سے ہی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کو کیوں بادشاہ بنایا؟ کسی اور بڑے شخص کو حکومت کی باغ دوڑ کیوں نہیں دی؟ اس لیے عزیزو کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے موجود تھے جو کلام سے، خداوند کی باتوں سے واقف تھے، جن کو اس پروفیسی کا، اس نبوت کا علم تھا، جس کے حوالے سے ہم نے کل پڑھا پہلے سلاطین کے 13ویں باب میں، جو کہ یربام کے خلاف کی تھی خداوند کی طرف سے، کہ داؤد کے گھرانے میں یوسیہ نام کا ایک بادشاہ ہوگا۔ تو 300 سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کو، اپنے سخن کو، اپنے ورڈ کو پورا کرتا ہے۔ عزیزو، خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے وقت کی، ٹائم کی قید میں نہیں ہے۔ وہ آج بھی آپ کی اور میری زندگی میں اپنے وعدوں کو، جو سب ہاں کے ساتھ ہیں، جو برکت کے ساتھ ہیں، جو زندگی کے ساتھ ہیں، جو شفا کے ساتھ ہیں، پورا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل، ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے وعدوں پر،
اس کے کلام پر اعتماد ہونا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے، تب بے شک وہ اپنی تمام باتوں کو، جو زندگی کی، جو خوشی کی، جو اس کی بادشاہی کی ہیں، ہماری زندگی میں ضرور پورا کرے گا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔